नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। USP स्टूडियोज़ से शान रमज़ान प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फ़गन हो चुका। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है। तो आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू इस्तक़बाल रमज़ान है। हम रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें? ये रहमतों और बरकतों वाला महीना, ये नेकियों का मौसम बहार, जिसमें नेकियों का अजर कई गुना तक बढ़ा दिया जाता है। फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है और नफल नमाज फ़र्ज़ के बराबर आ जाती है। ये ऐसा महीना जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। ये ऐसा महीना कि जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। इसका इस्तक़बाल हम कैसे करें? तो इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ स्कॉलर, माहिर तालीम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सईदुर्रहमान आवान साहब। आप डीन ह्यूमैनिटीज़ और सदर शोबा उलूम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको हम USP स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं और रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, आपको ही मुबारक हो। खैर मुबारक। तो डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक जैसे कि नेकियों का मौसम बहार है और आज हम इसका इस्तक़बाल कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हम इसका इस्तक़बाल कैसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये हमारी हिजरी साल का सबसे अहम तरीन महीना है। जी बिल्कुल। जिसकी फ़जीलत बाकायदा कुरान और हदीस में बताई गई। इसके जो आमाल हैं बुनियादी तौर पर दो आमाल हैं, एक फ़र्ज़ के दर्जे का और एक सुन्नत के दर्जे का। इस माह के दिनों के अंदर रोज़ा रखा जाता है जो फ़र्ज़ दर्जे का है, और रातों का क़याम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो अब इस्तक़बाल का मतलब होता है कि इन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर इंसान के अंदर एक आमादगी, उसके लिए दिल के अंदर एक खुशी कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ये मौका दे दिया, इतनी बड़ी नेमत हमें अता कर दी। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर हम इंसानी ज़िंदगी के हवाले से इस चीज़ पर गौर करें तो हमें गिरदो पेश में, अपने मिलने जुलने वालों में, और हो सकता है अपने अजीज़ व अकारिब में भी कई ऐसे अफराद जो गुज़श्ता साल मौजूद थे और आज वो नहीं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से गोया ये अल्लाह ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अता की कि हमें ज़िंदगी के अंदर एक और मौसम बहार मिल गया। जी। तो इसका तो जितना दिलो जान से अपनी दिली आमादगी के साथ इसका इस्तक़बाल करें, इसका एहतमाम करें, इसके अय्याम को भी गनीमत समझें और इसकी रातों को भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, नेमत है। इसमें रमज़ानुल मुबारक का जैसे हम इस्तक़बाल कर रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि ये वाकई ये अल्लाह का ख़ास करम है हम पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़िंदगी की एक और बहार दिखाई। ये भी तो एक बहार है, नेकियों का मौसम बहार है। तो इसमें जैसे दिन के रोज़े की तो बात हो गई, ये फ़र्ज़ हो गया।
سنت کے حوالے سے جیسے نماز تراویح ہے یا قیام اللیل ہے یا اس کے علاوہ نماز قرآن مجید کی تلاوت ہے، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا ہم رمضان میں دیکھیں نا، ہمارا جو دین ہے وہ ایک ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے. تو رمضان المبارک میں آج چونکہ پہلا روزہ ہے تو آج ہم نے اپنی ایک ترتیب بنانی ہے، تو ہم رمضان کی کیا ترتیب بنائیں؟ اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ رمضان تو بنیاد ہی ڈسپلن پر ہے. جی یعنی اس نے ہمارے کھانے پینے کے اوقات ڈیفائن کر دی جی کہ آپ سحر کے وقت کھانا کھائیں گے، اپنی جو بھی آپ کا تقاضا پورا کریں گے، اور پھر پورے دن آپ نے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. چاہے آپ کے دل کے اندر کسی بھی چیز کے لیے جو بھی تقاضا پیدا ہوتا ہے، اور پھر جا کے آپ نے افطار کرنا ہے. تو گویا کہ نظم و ضبط تو ایک بنیادی بات ہے. تو جیسے ہمارے کھانے پینے کے اوقات کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے منظم کر دیا گیا، اب باقی اوقات ہمارے لیے اسی کی روشنی میں ان کو منظم کرنا ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ بھی ہر روز 5 اوقات کی ایک عبادت نماز کی صورت میں، وہ بھی ایک نظم و ضبط ہے. بالکل. یعنی اس وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی آدمی ویسے سوچے عبادت ہی کرنی ہے نا اللہ کی، تو جب چاہے میں کر لوں، تو ایسا نہیں ہے. عبادت بنے گی اس وقت جب میں اس ڈسپلن کو فالو کروں. جب نماز کا وقت ہوگا اسی وقت میں ہی نماز ادا کرنی ہے. تو یہ گویا کہ دین کا پورا سسٹم ہے ہی ڈسپلن. حج ہے تو مجھے ایک خاص جگہ پہ مکہ شریف جانا پڑے گا اور خاص دنوں میں جانا پڑے گا. میں سال میں کسی بھی وقت چلا جاؤں اور ان جگہوں سے ہو بھی آؤں، وہ حج نہیں ہوگا. وہ حج نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کو اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح کے ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے، سب سے پہلے تو ہم نے اس کو مکمل طور پہ فالو کرنا. ہاں، اس کے علاوہ جو اوقات جس میں ہمیں گنجائش دے دی گئی، ہمیں اس میں اختیار دے دیا ریلیکس گیا، رکھا ہے، اس میں ہم خود اپنی ترتیب بنائیں، اپنی مصروفیات کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کام نفلی طور پر، یعنی جو رضاکارانہ کام جن کو ہم کہتے ہیں، تو جتنا وقت ہم اس کام کے لیے جتنا زیادہ وقف کریں گے اتنی زیادہ فوائد ہوں گے. تو اب اس مہینے کی تو ظاہر قرآن کے ساتھ تو خصوصی مناسبت ہے. اس کا ایک عمل تو تراویح کی صورت میں ہو جاتا ہے جس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اور ہم سنتے ہیں. اب اس کے علاوہ تو ہمارے پاس اوقات کی اپنی ترتیب بن سکتی ہے کہ ہم ان کو اوقات کا تعین کریں کہ یہ ہمارا وقت تلاوت کا ہے، اور یہ وقت ہے کہ تلاوت کے ساتھ ہم قرآن کے میسج کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے. اور اسی طرح اس میں ضمناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھو، اہتمام کرو. ایک تو کلمہ توحید کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ. گویا تاکہ تمہارا جو بنیادی نظریہ ہے جس پہ ہماری پوری عمارت دین کی کھڑی ہے اس کی تجدید ہو، کہ ہم دل سے اللہ کی الوہیت، اس کی حاکمیت، اس کی رزاقیت، اس کی معبودیت، یہ ہم ذہن میں اس کو تازہ کریں کہ وہ جو ہمارا تعلق ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہیں وہ ہے کیا چیز. وہ اللہ کی ذات کی وحدانیت، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی. تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے گویا کہ ہم اپنے آپ کو اس عمل میں تجدید ایمان جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایمان کو ہم تازہ کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے استغفار کرو، یعنی اللہ سے رجوع کرو، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو کہ یہ ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ اور ہمیں وہ معاف فرما دیں. سبحان اللہ. اس میں ندامت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں واقعتاً میں نے غلطی کی، یعنی صرف رسمی جملہ نہ ہو، جی دل کے اندر احساس ہو کہ واقعتاً میری زندگی کے اندر بہت ساری کمزوریاں، خامیاں ہیں، اور میں اب آئندہ کے لیے ان سے توبہ کر رہا ہوں اور ان چیزوں کو سب کو چھوڑ رہا ہوں، اور جو ہو گیا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ ان کو معاف کر دے.
تو دوسری چیز آپ نے کہا اس میں استغفار کی کثرت کیا کرو. تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ سے جنت مانگا کرو. یعنی اللہ سے مانگنا تو ہے، اپنی چیزیں مانگو جو ضرورت کی ہیں، سبحان اللہ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چیز مانگو جس میں ہمیشہ ہمیشہ تم نے رہنا ہے. بالکل، اور جو ایک دفعہ اس میں چلا گیا تو وہ اس کے بعد اس کے لیے کامیابی کی خالدین فیہا، پھر ہمیشہ اب ہمیشہ وہیں ضمانت ہے. رہنا. بالکل، سبحان اللہ. اور اسی کا دوسرا حصہ کہ آگ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہاں بھی جو چلا گیا تو اللہ معاف کرے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنی شدید قسم کی سزا ہے. تو یہ اپنے 4 چیزیں آپ نے بتائیں کہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر، ویسے تو یہ پوری زندگی کا لائے عمل ہے، جی، لیکن اس مہینے کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک پورا ماحول دے دیا جاتا ہے، جی، تو ماحول کے اندر نیکی کرنا اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. یہی عام دنوں کے اندر آپ روزہ رکھیں تو آپ کو کئی ہرڈل لگیں گی، کئی مشکلات پیش آئیں گی، اور طبیعت پہ ایک بوجھ بھی پڑے گا. بالکل، تو گراں گزرتی ہے یہاں کہ بہت سی سحری کے چیزیں. وقت اٹھنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ لیکن اس مہینے کے اندر ایک ایسا ماحول ہوتا ماحول ہے، سبحان کہ اللہ. جس میں ہر آدمی اپنا ارادہ ضرور کرے. اگر اس کا ارادہ ہو گیا، اس کی نیت ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارا ماحول سازگار بنا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جیسے بھی آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو جیسے موسم بہار میں ہر چیز کھلتی ہے، ایک بڑا خوبصورت جی، اس کا ماحول نئی ہوتا ہے، شاخیں، نئی کونپلیں، پھول کھلتے ہیں. کھل رہے ہوتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے. اسی طرح یہ مہینہ بھی ہمارے لیے نیکیوں کا پیغام لے کر آیا. اب ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی ایک باغ لگ گیا، اس باغ سے ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا اس کو وقت دیتے ہیں، کتنا اس باغ میں ہم رہتے ہیں. اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی بہت ضروری مصروفیات کرنے کے بعد، ظاہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بعد کا جو وقت ہے اس میں ترتیب بنا لی جائے کہ میں نے ان اوقات کے اندر ذکر کرنا ہے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھنا ہے، اور پھر یہ اس کے اندر پھر میں اپنی حیثیت کے مطابق کسی ضرورت مند کی مدد کروں گا. بھی کر لوں. تو جیسے یعنی ہر فرض کی بات، صرف نماز کی بات نہیں، جو بھی فرض چیزیں ہیں اس مہینے میں ان کا درجہ 70 گنا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بھی نفل کام ہے، چاہے نماز ہے، چاہے صدقہ، خیرات، جو بھی کچھ ہے، اس کا درجہ فرض کے برابر ہو جائے گا. ہر فرض 70 گنا اور ہر نفل فرض کے برابر. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح رحمت کتنا بڑا پیکیج ہے جی، اس سے کتنا بڑا پیکیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا، یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں کچھ یہ روٹین اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ رات کو زیادہ دیر تک جاگنا ہوتا ہے. اچھا، پھر صبح دن میں کافی دیر تک نیند. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں جو موبائل میں سوشل میڈیا پہ ہم زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ٹی وی چلا لیتے ہیں، ڈرامہ یا موویز دیکھتے ہیں، تو اس میں ٹائم کا وہ بعد میں شام کو کہتے ہیں آج تو پتہ ہی نہیں چلا، ٹائم تو ایسے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. تو اس میں ہم اپنے آپ کو کیسے ہم مینیج، چونکہ ہم پورا سال انہی چیزوں سے یوز ٹو ہیں، ہم اپنے ساتھ موبائل میں سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ بیزی رہ جاتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اور یہ رات کی نیند کی ہمیں اس طرح سے عادت جو ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم دن میں پورا کرتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیسے رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کا ایک تخیل ہے. جب ہم نے کھانے پینے کے اوقات بدلے ہیں جی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی عادتوں کو بدلو. یہ جائز کام تھے نا، کھانے پینے کے حلال کام ہے، جائز کام ہے، ٹھیک ہے. خواہ مخواہ بھوکا رہنے سے منع کیا گیا، اس میں ہمیں ڈسپلن سکھا دیا گیا. کھانے پینے سے منع نہیں کر دیا گیا، یہ کہا کہ اوقات بدلو، ترتیب بنائی ہے. یہی ترتیب ہمیں بنانی پڑے گی، ہمیں اس نظم و ضبط کو فالو کرنا پڑے گا. اور یہ 2 دن بہت اچھے ہیں، سردی کا موسم ہے، جی، موسم راتیں بڑی ہیں، جی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مینیجبل نہ ہو. عادت پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا.
انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لیے تھا کہ اور چیزوں پر کنٹرول کرے بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے تابع ہو جائے. سبحان اللہ. یہ بنیادی بات ہے. بالکل. یہ ہم اپنے اگر عادتوں کے تابع ہو گئے تو گویا ہم نے اپنی حیثیت خود کھو دی. ہمیں تو اللہ نے بنایا اس لیے تھا کہ تم خلیفہ ہو, تم نے آرڈر چلانا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر آرڈر چلاؤ. اگر میں اپنے اوپر آرڈر نہیں چلا سکتا, اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتا, تو باقی سوسائٹی میں نے کیا کام کرنا؟ میں اپنی فیملی کو کیا مینیج کروں گا؟ یا میں کسی ادارے میں میری کوئی ذمہ داری اس میں میں کیا کام کروں گا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے نا کہ یہ ہمیں ٹریننگ دی جائے, تربیت. صرف کھانے پینے کا اوقات نہیں بدلنے, اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک نظم و ضبط میں آنا ہے. نظم و ضبط میں آنا ہے. ہر چیز کا آپ ٹائم مقرر کریں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو اپنی عادتوں کو اپنے تابع کریں, عادت کے تابع نہ ہو جائیں. خرابی ساری یہی ہے کہ ہم اس کے تابع ہو گئے. ایسا ہی ہے. اور حاصل کیا ہے, کیا حاصل کیا, آدمی خود اندازہ کر لے کہ میں نے اس سے کیا حاصل کیا. کوئی علم حاصل کیا, کوئی معلومات بڑھ گئیں, یا جسٹ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور وہ انٹرٹینمنٹ جو میرے ذہن میں محفوظ بھی نہیں. کیونکہ ظاہر ہے اب تو اسکرین چلتی ہے, اسکرولنگ ہو رہی ہے, اور اس میں تو ٹائم کا ضیاع ہے. ٹائم کا ضیاع ہے, حاصل کچھ نہیں. لیکن یہ انسان خود ریئلائز کرے گا تو مسئلہ حل ہوگا. یہ واضح و نصیحت والی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے گا. یہ تو خود اپنے آپ کو خود سوچنا ہے, اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے. تو کر کیا رہے ہو؟ جی. تو پھر محسوس ہو جائے گا کہ ہاں ہم اپنے وقت کو جتنا مفید بنائیں گے, جتنا بامقصد بنائیں گے, تو آپ یہ ضرورت ہے یقیناً اس کا ایک وقت مقرر کر دیں کہ میں نے 1 گھنٹہ اس سے کوئی استفادہ کرنا, اور وہ پرپس طے کریں میں نے اس میں کیا چیز تلاش کرنی ہے, یعنی میں نے اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. جی. بجائے اس کے کہ یہ مجھ سے فائدہ اٹھائے. اب تو سوشل میڈیا اپنی چیزیں بیچ میں دیتے ہیں نا, وہ وہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں, جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں ہمیں. وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی. وہ ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ابھارتا ہے کہ کسی چیز کی ایڈ آ جائے گی تو خواہش پیدا ہوگی, خریدنی چاہیے, اس طرح کی لائف گزارنی چاہیے. تو ہمیں ان چیزوں کو خود مینیج کرنا ہے. تو اگر اس مہینے کو اگر ہم ایک طریقے سے پہلا دن ہے, ہم ابھی سے طے کر لیں کہ ہمارا یہ نظام الاوقات ہے, سحری سے لے کر اور رات تراویح تک, اس کا پورا ایک سسٹم بنا لیں اور اس کو فالو کریں. تو پھر انشاءاللہ یہ جب مہینہ اس ڈسپلن کے ساتھ گزرے گا, جی, تو پھر اس کے بعد ہم اس سے بڑا فائدہ حاصل کریں گے. وہ جو ہمارا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے. بالکل. لیکن اس وقت کا تو کوئی متبادل نہیں ہے. پیسے کا متبادل ہے, جی, آج نہیں کل آ جائے گا, لیکن وقت کا تو متبادل ہی کوئی نہیں. بالکل. جو زندگی ہماری گزر گئی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے 1-2 دن کی بات ہے. ایسے ہی ہے, کل کی بات ہے, کل کی بات ہے, ابھی کی بات ہے. قرآن نے کچھ واقعات ذکر کیے نا کہ مختلف واقعات کے اندر کہ جو 100 سال ان پر نیند طاری رہی. جی. اٹھے, پوچھا کتنا عرصہ رہے, 1 دن یا آدھا دن. اب یہ اصحاب کہف, تو یہ بات ہو رہی ہے نا. اب اسی سے یہ حقیقت ہے, یہ صرف ان کا معاملہ نہیں. آج ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم بھی بہت ساری باتوں میں پرانی بات, اچھا اتنے سال ہو گئے, یہ تو کل کی بات لگ رہی. تو اسی طرح یعنی وقت بڑی تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے. جی. اور اس وقت اللہ نے ہمیں ایک صحت دی ہے, موقع دیا ہے, تو ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں. جی, بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب, ڈین ہیومینٹیز, یونیورسٹی آف سدرن پنجاب ملتان. آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت اچھے سے آپ نے رہنمائی فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اکرام, استقبال رمضان آج کا ہمارا موضوع تھا. آج پہلا روزہ ہے اور رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات پاک ہمارے سامنے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. او کما قال
تو آج ہمارے پاس موقع ہے، جیسا کہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سید الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ایک نظم و ضبط میں آنا ہوگا، ہمیں اپنے جو معمولات ہیں ان کی ترتیب بنانا ہوگی، ہمیں خود سے بات کرنی ہوگی، خود سے گفتگو کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنا رمضان کیسے گزارنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک مکمل سیریز ہوگی اس شان رمضان کی، یو ایس پی اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں روز ایک پروگرام نشر ہوگا، ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔